बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा थीं। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को उम्मुल मोमिनीन के ख़िताब से याद किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ओहदे खुलफाए राशिदीन में आपकी शख्सियत बहुत नुमाया नज़र आती है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के इंतकाल के बाद आपका निकाह हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो खुश नसीब औरत है जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खुद मुंतखब फरमाया था। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से शादी से कबल हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि एक फरिश्ता रेशम के कपड़े में कोई चीज़ लपेट कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर रहा है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का शान नबूवत में हरम नबवी के हैसियत से दाखिल होने के बाद कुरान मजीद का एक बहुत बड़ा हिस्सा नाजिल हुआ। उम्मुल मोमिनीन को कम बेश 10 साल हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने का शर्फ हासिल हुआ। जब आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई तो रिवायात के मुताबिक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र मुबारक 6 साल जबकि बाद रिवायात में 7 साल बताई गई है। 400 दिरहम आपका हक मार मुकर्रर हुआ। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के बाद 3 साल मक्का मुकर्रमा में मुकीम रही। उसके बाद आपने मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाई जिसमें अमीर अल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी साथ थे, लेकिन उनके अहल व अयाल मक्का मुकर्रमा ही में मुकीम रहे और मदीना मुनव्वरा हिजरत होने के बाद जब वहाँ तसल्ली बख्श सूरत हाल सामने आई तो अमीर अल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने अहल व अयाल को मदीना बुलवा लिया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि वो फरमाती हैं कि मेरी उम्र 6 साल की थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा निकाह हुआ। फिर हम हिजरत करके मदीना आए, बनी हारिस बनी खिजरत के मकाम में उतरे। फिर मुझे इतना शदीद बुखार आया कि मेरे सर के बाल गिरने लगे और वो कानों तक रह गए। फिर एक दिन मैं अपनी चंद सहेलियों के साथ झूले में बैठी थी। मेरी वालदा उम्मे रुमान मेरे पास आई और मुझे जोर से आवाज़ दी। मैं उनके पास चली गई इस हाल में कि मुझे मालूम ना था कि उन्होंने मुझे क्यों बुलाया है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर एक मकान के दरवाजे पर खड़ा कर दिया। मेरा सांस फूल रहा था, हत्ता कि जरा दम में दम आया। फिर उन्होंने थोड़ा पानी लेकर मेरे मुंह और सर पर फेर दिया। फिर मुझे मकान के अंदर दाखिल कर दिया। मैंने कमरे में चंद अंसारी औरतों को देखा। उन्होंने कहा, खैर बरकत और नेक फाल के साथ आओ। अब मेरी वालदा ने मुझे उनके हवाले कर दिया। फिर उन्होंने मुझे संवारा, तैयार किया। फिर चाश के वक्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो उन औरतों ने मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिया। उस वक्त मेरी उम्र 9 साल थी। दूसरी रिवायात में है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चारपाई पर बैठे थे और उम्मे रुमान ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को आपके पास आकर बिठा दिया। कहा कि ये आपकी अहलिया मोहतरमा है। घर में मौजूद तमाम मर्द और औरतें घर से बाहर निकल गए। जब सब लोग अपने अपने घरों को चल दिए तो रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे साथ ज़ुफ़ाफ़ फरमाई। एक और रिवायत जो हज़रत अस्मा बिनत उवैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है, वो कहते हैं कि मैं उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास ज़ुफ़ाफ़ के दिन वहाँ मौजूद थी। खुदा की कसम उस दिन कोई वैसा ख़ास खाना मौजूद ना था सिवाय दूध के एक प्याले के, जिसमें से कुछ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नोश फरमाया और बकिया उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को दे दिया और वो प्याला लेने से शर्मा रही थी। मैंने कहा, नबी के दस्त मुबारक को रद्द न करो, ये ले लो। तब उन्होंने शर्माते हुए वो प्याला ले लिया और थोड़ा सा पी लिया। इमाम तिबरी लिखते हैं कि बाज़ रिवायतों के मुताबिक मदीना आने के 18 माह बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ ज़ुफ़ाफ़ हुए और बाज़ रिवायतों में 17 माह और शवाल अल मुकर्रम का महीना लिखा है और निकाह के वक्त आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र 6 या 7 साल थी। इस ज़मन में हज़रत अबू जाफ़िर कहते हैं कि माह शवाल में बुध के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ
صف میں امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں شب زفاف ہوئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہمارے ولیمے پر کوئی اونٹ بکری یا کوئی جانور ذبح نہ کیا گیا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھر میں دلہن بن کر آئی تھی وہ کوئی عالیشان اور بلند و بالا عمارت پر مشتمل نہ تھا۔ مسجد نبوی کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے حجرے بنے ہوئے تھے، انہی میں ایک حجرہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسکن تھا۔ یہ حجرہ مسجد کی مشرق کی جانب تھا اور اس کا دروازہ مسجد کا اندر کھلتا تھا۔ گھر یا حجرے کا صحن ہی مسجد نبوی کا صحن تھا۔ حضرت نظام الملک ابو علی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اعمالی میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ سے نقش کیا ہے کہ وہ فرماتی ہیں مجھے وہ فضیلتیں ملی ہیں جو میرے سے پہلے کبھی کسی عورت کو نہ ملی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سوا کسی دوسری کنواری عورت سے شادی نہ کی۔ جب آپ پر وہی نازل ہوئی تو آپ میرے پاس ہوتے، آسمان سے میری برات میں آیات نازل ہوئی، میں ساری دنیا میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا آخرت کا اختیار دیا گیا تو اس وقت بھی آپ میرے پاس ہی موجود تھے۔ جب وصال ہوا تو میری ہی باری کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات بھی میرے ہی گھر یعنی حجرے میں ہوئی۔ آپ نے آخری وقت میں مسواک نرم کرنے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا لعاب مسواک کو لگایا، پھر مسواک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی قرآن مجید میں حلال اور حرام مسائل میں ماہر نہ تھا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ابو حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہمیں جب بھی کوئی مشکل مسئلہ سمجھ میں نہ آتا تو جب ہم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں ان سے پوچھتے تو اس کا علم انہی کے پاس موجود ہوتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 9 برس تک زندگی گزاری۔ 9 سال کی عمر میں آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتقال کیا تو اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 18 برس تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً زندہ رہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی صحیح اور مستند احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ ہم بستری کرنے کے بعد عورت کے لیے صرف نماز، طواف اور مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے اور اس کے علاوہ باقی تمام کام کرنے جائز ہیں۔ مرد و خواتین پر کہیں بھی ایسی کسی پابندی کا ذکر نہیں ہے، بلکہ غسل کرنے سے پہلے بھی جنابت کی حالت ہی میں تمام لوگ عام روٹین کے کام کاج کر سکتے ہیں اور روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا سکتے ہیں یا پھر گھر کے دوسرے کام کاج نمٹائے جا سکتے ہیں، اور اسی طرح ماں بچوں کو دودھ بھی پلا سکتی ہے اور ان کی دیکھ بھال بھی کر سکتی ہے۔ اس کی دلیل موجود ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ملے تو آپ مصافحہ کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہوئے ان کی طرف بڑھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں جنبی ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان نجس نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حالت جنابت میں ہونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہونے کے باوجود بھی ان سے نہ ملا، جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ہرگز ناپاک نہیں ہوتا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غسل جنابت کو اس کے واجب ہونے کے اول وقت میں تاخیر کی جا سکتی ہے اور اس کا بھی جواز ہے کہ جنبی شخص اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنبی ہوتے اور پانی چھوئے بغیر سو جاتے تھے اور پھر اس کے بعد اٹھتے اور غسل فرماتے۔ کسی نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بستری کر کے نہا لیا کرتے تھے یا ویسے ہی سو جایا کرتے تھے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بستری کر کے ویسے ہی سو جایا کرتے تھے۔ جب مؤذن رسول فجر کی اذان دینے کے لیے آتا تھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل کر کے جسم کو خشک کرنے کے بغیر مسجد میں تشریف لے جاتے اور نماز فجر کی جماعت کرواتے، اور میں گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنتی رہتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھ لیتے تھے۔
کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور روزوں کے مہینے بھی ایسا کرتے تھے یا آپ کا ہمیشہ کا یہی معمول ہوا کرتا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ روزوں کے علاوہ بھی ایسا ہوا کرتا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بستری کرنے کے بعد سونے سے پہلے غسل کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنابت کی حالت میں جب سونا چاہتی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شرمگاہ کو دھو لیتی اور نماز جیسے وضو کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے سے پہلے وضو کرنے اور شرمگاہ کو دھونے کا حکم دیا ہے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بحرین سے کچھ مال آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تقسیم کرنا شروع کیا، لیکن ابھی تقسیم سے فارغ نہ ہوئے تھے کہ رات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ رات مسجد میں گزار دی اور ساری نمازیں مسجد میں پڑھی۔ میں نے دیکھا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقسیم نہ کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی جانب کچھ سواروں کو روانہ فرمایا تو وہ بنی حنیفہ کی ایک شخص سماسہ بن اسال کو گرفتار کر کے لائے اور اسے مسجد نبی کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سماسہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ جواب دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا ارادہ نیک ہے، اگر آپ مجھے قتل کریں تو گویا ایک خونی آدمی کو قتل کیا، اور اگر احسان فرمایا تو احسان پر شکر گزار ہوں گا، اور اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں تو جتنا مرضی چاہے لے سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب نہ دیا اور واپس تشریف لے گئے۔ جب دوسرا روز ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، اے سماسہ کیا ارادہ ہے؟ اس نے وہی جواب دیا جو پہلے دے چکا تھا کہ اگر احسان فرمائے تو ایک شکر گزار بندے پر احسان ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دوبارہ چھوڑ کر چلے گئے اور اگلے روز پھر فرمایا، اے سماسہ کیا خیال ہے؟ کہنے لگا کہ مجھے جو کہنا تھا میں کہہ چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ سماسہ کو چھوڑ دو۔ سماسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حسن اخلاق سے اتنا متاثر ہوا کہ وہ وہاں سے چلا اور مسجد کے قریب ایک باغ میں جا کر غسل کر کے مسجد نبی میں آیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اے محمد، خدا کی قسم مجھے روئے زمین پر کسی سے اتنی نفرت نہیں تھی جتنی آپ سے تھی، لیکن مجھے آج آپ کا چہرہ سب چہروں سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم آپ کے اسلام سے زیادہ مجھے کوئی دین ناپسند نہ تھا، لیکن آج میرے لیے آپ کا دین تمام دینوں سے زیادہ پیارا ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم مجھے آپ کے شہر سے زیادہ ناپسند کوئی شہر نہ تھا، لیکن آج میری نظروں میں آپ کا شہر تمام شہروں سے زیادہ پیارا ہو گیا ہے۔ آپ کے سواروں نے مجھے گرفتار کر لیا، حالانکہ میں عمرہ کے ارادے سے جا رہا تھا۔ اس بارے میں آپ کا حکم کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم نے اسے بشارت دی اور فرمایا کہ وہ عمرہ کرے۔ جب وہ مکہ مکرمہ میں پہنچا تو کسی نے اس سے کہا کہ کیا تم بے دین ہو گئے ہو؟ جواب دیا، نہیں، بلکہ میں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر مسلمان ہو گیا ہوں۔ خدا کی قسم اب تمہارے پاس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر میرے شہر یمامہ سے گیہوں کا ایک دانہ بھی نہیں پہنچے گا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں جلوہ فرما تھے۔ اسی دوران ایک سوالی آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں فقیر آدمی ہوں، میرے بہت سے بال بچے ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے مجھے کوئی چیز عنایت کریں جسے میں اپنے بال بچوں کے لیے گھر لے جا سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عائشہ دیکھو گھر میں کوئی چیز ہے تو اس سوالی کو دے دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر تشریف لے گئیں اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کر عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گھر میں تو اس وقت کوئی ایسی چیز موجود نہیں جو سوالی کو دی جا سکے۔ لہٰذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوالی سے فرمایا، اے سوالی، اس وقت گھر میں کوئی چیز موجود نہیں ہے جو تجھے دی جا سکے، پھر کسی وقت آنا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا تو ہم تجھے کوئی چیز ضرور دیں گے۔ سوالی یہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر میں بچے میرا انتظار کر رہے ہیں، وہ آس لگائے بیٹھے ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ہمیں کوئی نہ کوئی چیز ضرور مل جائے گی۔
لہٰذا کاشانہ نبوت میں سے اگر گھر خالی ہاتھ واپس لوٹا تو ان کی امید ٹوٹ جائے گی، اور مجھے یہ اچھا نہیں لگتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ جاؤ عائشہ، ایک بار پھر دیکھ کر آؤ، کوئی چیز ہو تو لے آؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار پھر اندر تشریف لے گئی اور بڑی احتیاط سے گھر کا کونا کونا چھان مارا کہ کوئی ایسی چیز مل جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سوالی کو دے سکے اور وہ در نبوت سے ناکام نہ لوٹے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر کے اندر ایک کھجور کی گٹلی کے سوا کوئی چیز نہ ملی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ گٹلی حضور کا پکڑائی اور کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہے، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچا نبی بنایا، میں نے پورا گھر چھان مارا مگر مجھے اس گٹلی کے سوا اور کچھ نہیں ملا۔ حضور نے وہ گٹلی اس سوالی کو دے دی اور کہا اب یہ لے جاؤ، اس کے علاوہ ہمارے گھر میں اور کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ چنانچہ وہ آدمی وہ گٹلی لے کر گھر چلا گیا۔ جا کر اس نے اپنی بیوی کو بتایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر اس گٹلی کے سوا اور کچھ نہیں تھا، جسے سن کر وہ سب گھر والے بھوکے سو گئے۔ آدھی رات کو جب بھوک نے شدت اختیار کی تو اس سوالی نے وہ گٹلی جو حضور نے دی تھی اس کو منہ میں ڈال لیا، اور اس کو منہ میں ڈالتے ہی وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس گٹلی سے شہد نکل رہی ہے اور وہ اس کو چوستا جا رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ اپنی بیوی کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ ذرا دیکھو، اس گٹلی سے شہد نکل رہا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ دونوں حیران رہ جاتے ہیں کہ حضور کی دی ہوئی گٹلی میں اتنی برکت ہے۔ اس کے بعد انہوں نے وہ گٹلی اپنے بچوں کو بھی چسوائی اور سب جی بھر کر سیر ہوئے۔ اس کے بعد اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں نے اس گٹلی کو تبرک سمجھ کر کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دیا۔ صبح اٹھ کر کیا دیکھتی ہوں تو وہ گٹلی سرخ یاقوت بنی ہوئی ہے۔ میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پھر اس سوالی نے بازار جا کر اس سرخ یاقوت کو بیچا جس سے کافی درہم ملے۔ اس طرح حضور کی دی ہوئی گٹلی سے ان کی بھوک بھی مٹ گئی اور ان کے حالات بھی بہتر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 راتیں گزارتے، کیونکہ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گزارتے، کیونکہ وہ بوڑھی ہو گئی تھی اور انہوں نے اپنی باری بھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے رکھی تھی۔ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ازواج میں سے خوش قسمت ترین ہے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتنی زیادہ قربت نصیب فرمائی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔